अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थर्ड एंगल और मैं हूं सलमा इम्तियाज़। जेम्स एंड मिनरल रिजर्व्स के हवाले से पाकिस्तान का दुनिया में 5वां नंबर है और ये ज़खायर केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 8 लाख कैरेट रूबीज़, 87,000 कैरेट एमरल्ड्स और 5 मिलियन कैरेट पेरिडॉट्स एक्सपोर्ट कर सकता है हमारा मुल्क। और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसका 80% हिस्सा जो है वो रॉ फॉर्म में है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री पे भरपूर तवज्जो दे तो हम एक अच्छी क्वालिटी का फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो हम बेच सकते हैं और इससे हम मालामाल हो सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो जेम एंड मिनरल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करेंगे, लेकिन इन पर्टिकुलर केपी के लिहाज से हमारी बातचीत होगी। और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है रिजवान खान, ही इज़ अ जेम ट्रेडर और मैं उनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। और उनके साथ हैं बिलाल आफरीदी, ही इज़ अ जेम एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र, बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। वेलकम। अच्छा जी रिजवान, मैं आपसे स्टार्ट लूँगी कि आप ज़रा इस इंडस्ट्री के बारे में, जो केपी की जो जेम इंडस्ट्री है, इसके बारे में ज़रा प्लीज़ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर ममनून हूँ आपके वीटी खैबर चैनल का और स्पेशली आपका। आपने इधर हमें बुलाकर मौका दिया कि हम जेमस्टोन के हवाले से कुछ बात कर सकें। पेशावर में नमक मंडी नाम सुना होगा, नमक मंडी में जेमस्टोन का बिज़नेस है। सही। तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि इस नमक मंडी में बिज़नेस क्यों है, इसकी अहमियत क्या है, क्यों पेशावर में ये बिज़नेस है। सही। इसका सबसे बुनियादी वजह यह है कि पेशावर अफगानिस्तान के साथ टच है। अफगानिस्तान से जितने कीमती पत्थर आते हैं वो बरास्ता पेशावर आते हैं, तो पेशावर में इसकी कई सालों से ये कारोबार स्टार्ट है। ठीक है। इस तरह अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान से जो है स्कल्दू वगैरह से पत्थर आते हैं, ये कीमती पत्थर। सवात से एमरल्ड ज़मरूद आते हैं। सही। कश्मीर से भी जैसे कि आपने पहले कहा पत्थर स्टोन्स आते हैं। तो यहाँ पर नमक मंडी में ये बिज़नेस कई सालों से है, लेकिन जब तक इस बिज़नेस में टेक्नोलॉजी इन नहीं थी तो ये बिज़नेस चंद खानदान, चंद लोग ये बिज़नेस कर रहे थे। ठीक है। लेकिन जब से इस बिज़नेस में टेक्नोलॉजी इन हो गई है तो बहुत से न्यू जनरेशन लोग, यंग जनरेशन लोग जो है वो आ गए हैं इस बिज़नेस में और ये काम स्टार्ट किया है। उनके लिए आसानी है। मैं ये नहीं कह रहा था कि वो जब फैमिलीज थे वो बिज़नेस कर रहे थे, महदूद लोग, उनकी मतलब नीयत में कुछ ख़राबी थी। उसकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन वजह ये थी कि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो दूसरे लोगों को समझा सके और बिज़नेस में जो अपने साथ वो रवाना कर सके। अच्छा। लेकिन मसला ये था कि अभी ये चीज़ मतलब इसमें टेक्नोलॉजी हो गई, ईबे पर लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो अभी जो है ना, इस नमक मंडी से बहुत सा काफ़ी माल जो है वो सेल होता है। और नमक मंडी में सबसे ज़्यादा नमक मंडी के लोगों का टारगेट और फोकस जो है वो बाहर के कस्टमर्स पर है, इंटरनेशनल कस्टमर्स पे। ये कीमती पत्थर है, पाकिस्तान के लोग तो ये मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक ठीक है। अच्छा बिलाल, मैं आपसे ये पूछूंगी कि देखें, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा ना कि अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के ऊपर भरपूर तवज्जो दे, इसका मतलब है कि कुछ लैकिंग्स हैं। आप इन लैकिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? उन लैकिंग्स को ब्रीफली आप हाईलाइट कर लें। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान प्रोडक्शन के लिहाज से 5th जो है नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर आप उसके बिज़नेस को आप देख ले तो वो 0 नंबर पे है। अच्छा। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि इतनी बड़ी मार्केट जो इधर फैली हुई है। नहीं, आप तो इंटरनेशनली आप इसको कंपेयर करेंगे तो इंटरनेशनली इंडिया जो है या चाइना है, श्रीलंका है, वो बिलियन ऑफ डॉलर में जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। आपका पाकिस्तान अगर आप उसकी मतलब कंपैरिजन आप कर ले तो ये नेग्लिजिबल है। अच्छा। उसकी बड़ी वजह ये है, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो मार्केट है वो फ्रेगमेंटेड टाइप ऑफ मार्केट है। आपकी प्रॉपर लोकेशन नहीं है कि आपको वहाँ पे जब आप जेमस्टोन मार्केट जाते हैं तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये टायर का मार्केट है, ये मेडिसन की मार्केट है, या ये वहाँ पे जो तिक्का है मशहूर ये वो उसकी मार्केट है, या ये जेमस्टोन की मार्केट है, कोई पता नहीं चलता। तो जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो
अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वहाँ पे फार्मर जो है नॉर्मली जब आते हैं अगर आप वहाँ पे वो देख लेते हैं अंधेरे होते हैं तारीकियाँ होती है लोग जो है वहाँ पे मतलब आम सी जो है वो आबादी वहाँ पे अवेलेबल है कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्केट नहीं है दूसरी जो बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे इलिटरेसी जो है वो बहुत कम है फॉर्मल एजुकेटेड नहीं फॉर्मल एजुकेटेड नहीं है उसकी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली आपको जेमस्टोन की मतलब नॉलेज होनी चाहिए नहीं आपका जो नॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड वो हो तो आपको फिर पता चलता है कि आपने कस्टमर के साथ बात कैसे करनी है मार्केटिंग स्किल्स जो है वो जो एजुकेटेड बंदे में होते हैं वो मार्केटिंग स्किल उसके पास नहीं होती उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख ले तो इंडिया या श्रीलंका ये जितने भी कमाते हैं ये कटिंग से कमाते हैं ज़्यादातर वहाँ पे उन्होंने कटिंग इंडस्ट्री लगाई है तो सबसे उसकी जो मतलब फ़ायदा ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने लोगों को दे रहा है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ठीक है जॉब क्रिएशन है ये सब चीज़ें पाकिस्तान में तो रफ़ जो है वो अफ़गानिस्तान से भी आता है जिस तरह इन्होंने कहा कि मतलब अफ़गानिस्तान का जितना भी रफ़ है वो इधर आ रहा है यहाँ पे कटिंग का जो सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे मैनुअल कटिंग होती है जिसको ये लोग अंबूरा या कोई अंगूरा कहते हैं उसी के थ्रू करते हैं अच्छा कटिंग जो एक्सपर्ट है यहाँ पे वो उसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं कटिंग के हवाले से ठीक है लेकिन यहाँ पे सिर्फ मसला ये है कि वो 2-3-4 बंदे हैं लेकिन अगर एक कोई कस्टमर बाहर से किसी को ऑर्डर दे कस्टमाइज कटिंग के लिए तो वो फिर लोग नहीं कर सकते जिसमें से सबसे जो है ना आजकल वो कनकेव कटिंग है वो पाकिस्तान में बिल्कुल उसका एक्सपर्ट ही नहीं है ठीक है मशीनरी है लेकिन एक्सपर्ट नहीं है कोई तो कटिंग यहाँ पे जो है वो बिल्कुल मतलब पाकिस्तान का जो उसमें है लैकिंग बहुत ज़्यादा है उसके बाद जो है सबसे बड़ा मसला जो है वो है कि आपके टूल्स नहीं है जो चाहे वो कटिंग के टूल्स हो चाहे वो और टूल्स हो फॉर एग्जांपल जिमोलॉजी की टूल्स हो वो बिल्कुल नहीं है पूर क्वालिटी है अच्छा। उसकी सबसे जो ख़ास बात होती है जेमस्टोन की पॉलिशिंग में पॉलिश यहाँ पे जो डायमंड पाउडर अवेलेबल होते हैं वो या तो प्योर क्वालिटी का होता है नहीं ये मिक्स होता है और यहाँ पे एक ही शॉप है वो मतलब वो ये टूल्स जो है वो लोगों को दे रहा है और उसकी अपनी पर्सनल मनमानी है कि वो मतलब उसकी प्राइस जो है वो जो भी रख ले तो वो आपने मजबूरन आपको ख़रीदनी पड़ती है तो ये बहुत बड़ा मसला है उसके अलावा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा मसला होता है क्योंकि जब भी मैं लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है तो वो कह रहे हैं कि मतलब एक तो मतलब कारोबार का यही हाल है वो तो पूरे मुल्क में है तो हाँ वही तो जनरल जो जितने भी मसले हैं तो वो कह रहे कि फिर हम सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं अच्छा। हमारा काम नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसके अलावा जो है जो ऑनलाइन जेमस्टोन जो जितने भी ऑनलाइन ट्रेडर है वो काम कर रहे हैं तो उनको काफ़ी बड़े मसले हैं स्पेशली जो है जब वो स्टोन को बाहर जो है कोरियर के ज़रिए जो वो भेज रहे हैं तो उनको मतलब या तो गवर्नमेंट को सच वो कह रहे कि हमें जो है वो कस्टम वाले तंग करते हैं या जो है इसके अलावा जो यानी कि उसके बीच में हर्डल्स बहुत है बहुत ज़्यादा है उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स है ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा मसले इसमें से ठीक है अच्छा रिजवान अब देखें जिस तरह ये नमक मंडी है ना ये एक बड़ी मार्केट है फैली हुई मार्केट है ठीक है इसके अंदर और भी डिविजन्स बहुत हैं और भी बिजनेसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उसमें जेमस्टोन्स का कारोबार भी चल रहा है आप ज़रा बताएं कि इस मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है यानी कि यहाँ पे किस किस्म के ट्रेडर्स हैं किस किस्म के डीलर्स हैं जी जी सबसे पहले होलसेल भी होता है यहाँ पे जी मैं एक बात पर रोशनी डालता हूँ नमक मंडी के हवाले से भाई ने बात की ज़रूरी समझता हूँ आपके सवाल का जवाब दूंगा ठीक है नमक मंडी में बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में या हमारे सूबे में नमक मंडी को लोग मतलब किस नाम से जानते हैं कि नमक मंडी में खुराक अच्छी मिलती है खाने पीने के लिए वगैरह के हवाले से जी लेकिन मैं आपके इल्म में एक बात लाना चाहता हूँ कि बाहर कंट्रीज़ में USA में ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन कंट्रीज़ में आपकी नमक मंडी बिल्कुल मशहूर है जेमस्टोन इंडस्ट्री में हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जब भी हम मतलब किसी को मैसेज मतलब हम काम करते eBay पर हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो वो
پوچھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں، تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس گورنمنٹ اس چیز کو مطلب اس کام پر توجہ نہیں دے رہی. اگر گورنمنٹ اس پر توجہ دے گی تو یہ پاکستان کے بھی ایک اچھا امیج بنے گا پورے ورلڈ وائڈ میں. ٹھیک ہے. پاکستان سے اتنے سٹونز آ رہے ہیں اور لوگ اچھی طرح سے بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب مارکیٹ سٹرکچر کے بارے میں، یہاں پہ ہول سیلرز ہیں، ریٹیلرز ہیں؟ نمک منڈی میں فزیکلی بھی یہ تو پہلے سے کام چل رہا ہے تقریباً 20-30 سال سے، اس سے بھی زیادہ جتنا میں جانتا ہوں. لیکن ابھی اس ٹائم جو ہے آن لائن کام بہت زیادہ ہے. لوگ آن لائن کام بہت زیادہ کریں. میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ پہلے عام لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی اس کام کی. صحیح ہے. لیکن اب عام لوگ بھی آ سکتے ہیں نمک منڈی میں، وہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ دیکھیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا، وہاں پہ لیپس لازولی کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو وہ افغانستان سے ہی آتا ہے نا؟ جی تقریباً. وہ تو سارا وہاں سے سپلائی ہوتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. تو جو یہاں کے ٹریڈرز ہیں وہ بھی پھر افغان اوریجن کے ہوں گے جو اس میں ڈیلنگ کرتے ہیں؟ افغان کے بھی ہے، ادھر کے بھی کے اپنے لوگ بھی ہیں. اچھا. جی. یعنی کہ مارکیٹ میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. آپ کو ریٹیلرز بھی مل جائیں گے، آپ کو ہول سیلرز بھی مل جائیں گے، اور آپ کو ہر کوالٹی کا پروڈکٹ بھی مل جائے گا. یہ مطلب یہ سٹونز جب مائن سے نکلتے ہیں افغانستان سے ہو یا گلگت بلتستان سے ہو، وہاں سے آتے ہیں، ان لوگوں کا اپنا ایک اس میں منافع ہے. پھر وہاں سے جو لوگ لے آتے ہیں ان کا اپنا منافع. مطلب ان دنوں میں تو افغانستان سے مال لانا تھوڑا مشکل ہے، حالات ٹائٹ ہے، لیکن جب عموماً کام ہوتا ہے ان لوگوں کے اپنے اس میں ایک رزق لگا ہوتا ہے. پھر ادھر جب جو لوگ لے آتے ہیں مال ادھر مطلب ادھر نمک منڈی میں اور لوگ بیٹھے ہیں وہ مال لیتے ہیں. پھر ہماری طرح لوگ جاتے ہیں ان سے وہ چیزیں لیتے ہیں. اور را فارم میں بھی ہے. جی جی ہے، پتھروں کی فارم میں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، جی اس فارم میں، ہاں، جو انفنش پروڈکٹ ہوتا ہے نا. جی جی بالکل. اس میں تقریباً دو تین طرح کا بزنس یہاں پہ ہوتا ہے. بات ٹریڈر ایسے ہے کہ وہ مطلب صرف رف سٹون میں کام کرتے ہیں. اچھا. وہ کٹ سٹون کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اور یا وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اسپیسیفک 1 یا 2 سٹون میں کام کرتے ہیں. لیٹ سپوز یا وہ ایمرلڈ میں کام کرتے ہیں، وہ ایمرلڈ کے لیے مشہور ہوتے ہیں. لیکن کافی ساری شاپس تو ہیں کہ جس میں یہ فنش پروڈکٹ پڑا ہوا ہوتا ہے. ہاں، اب میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ہاں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رف میں بھی کرتے ہیں اور کٹ میں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کرتے ہیں. اپنا رف لیتے ہیں پھر وہ کٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ صرف اسپیسیمن جو اپنے پیور نیچرل فارم میں ہوتے ہیں، جس کو ہم رف فارم کہتے ہیں، اس کے اپنا ایک خاص شیپ ہوتا ہے، ٹرمینیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ صرف وہ اسپیسیمن میں کام. جو ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی، تو وہ نارملی جو ہے وہ افغانستان کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی فارسی زبان کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ لیپس میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نیفرائٹ جو ایک سٹون ہے جو عموماً سے بھی نکلتا ہے، افغانستان سے بھی نکلتا ہے، اس کے اپنے ایک مطلب کاروباری بندے ہیں، وہ صرف وہی لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے لیے مشہور ہے. اور چائنیز یا جتنے بھی فارن آتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں. تو یہ کائنڈ آف بزنس جو ہے وہ ہے. لیکن ابھی مارکیٹ جو ہے وہ جیسے ہی آن لائن کا کاروبار یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے، تھوڑا سا ان کا جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلی کووڈ کے بعد تو کافی زیادہ. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب اکثر لوگ گلے بھی کرتے تھے کہ یہ نمک منڈی میں آپ آتے ہیں تو آپ کو لوگ کچھ دکھاتے نہیں ہیں، پردے لگاتے ہیں. ہاں، یہ سنا ہے. ہاں بالکل. تو یہ ہوتا تھا پہلے. اب یہ چیز تھوڑی سی چینج ہو گئی، کیونکہ ابھی ینگ جنریشن جو ہے وہ آپ سے چیز اٹھا لیتی ہے، تو وہ پھر ویڈیو بناتی ہے، پکچر مطلب بناتے ہیں سب، تو پھر وہ اپلوڈ کرتے ہیں کوئی اپنے ویب سائٹ وغیرہ پہ. تو یہ اسٹرکچر کام آسان ہو گیا. کام آسان جنریشن کے لیے کام جو بہت آسان ہو گیا. اس نمک منڈی میں مطلب کوئی ایشو نہیں ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا بلال، میں آپ سے یہ پوچھوں گی، دیکھیں کوآرڈینیشن اور کوآپریشن جو ہے نا وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے جو مختلف آرگنائزیشنز ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم لوگ جانتے ہیں یہاں پہ ایک RSP ہے، ایکسپورٹ پروموشن بیورو. آپ ذرا ان آرگنائزیشنز کو ہائی لائٹ کریں جو ان کولیبریشن ایک دوسرے کے ساتھ اس انڈسٹری کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیے، اب ان کے بارے میں تو میں کچھ زیادہ نہ مجھے معلومات ہے، میں کچھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا
کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے کہ سارا ملبہ ہم گورنمنٹ پہ گرا دیتے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے اور اس کے لیے پہلے بھی کر رہی ہے اور فنڈ بھی انہوں نے دیے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. جس طرح ابھی کے پی جو ہے اسپیشلی جو کے پی 8 سیکٹر میں وہ پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں اور جس میں ٹاسک فورس کا ممبر میں جیم اسٹون کے حوالے سے ابھی حصہ بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ابھی وہ پروجیکٹ جو ہے وہ جیم اسٹون پہ اسپیشلی ٹیکنالوجی انوویشن اپگریڈیشن وہ لے کے آ رہے جیم اسٹون میں. اور لیکن ہمارا بھی کچھ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں جس طرح کے یو ٹی پشاور میں انسٹیٹیوٹ ہے وہ جو ہے جیم اسٹون کی جو ہے وہ نالج دے رہی ہے, ایجوکیشن دے رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹھیوٹا وہاں پہ بھی جیمالوجی کی کلاسز ہوتی ہے, کٹنگ کی کلاسز ہوتی ہے. لیکن نارملی یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اسٹوڈنٹ یہی سوچتے ہیں کہ ایک ایزی اویلیبل ہمیں ڈپلومہ ملتا ہے اور وہاں پہ مجھے 2 مہینے کے 2-3 ہزار روپے بھی ملتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے مجھے ہاسٹل بھی ملتا ہے. تو وہ ہاسٹل کے لیے یا اسکالرشپ کے لیے آتے ہیں, باقی جو ضروری کام ہوتا ہے تو وہ چھوڑ جاتا ہے. تو سارا ملبہ ہم گورنمنٹ پہ نہیں گرا سکتے, گورنمنٹ کر بھی رہی ہے, بہت کچھ کر رہی ہے, لیکن کچھ ہماری اپنی بھی وہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. یا تو شاید یہی وجہ ہے کہ مطلب کمیونیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ میں اور لوگوں میں, یا شاید اویئرنیس لوگوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس سیکٹر کو ڈیولپ کر لے. اچھا, ویسے بہت سارے لوگ جو ہیں یعنی کہ اس فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اور جو میری معلومات ہیں اس میں آل پاکستان کمرشل ایکسپورٹ ایسوسی ایشن, پھر اس کے ساتھ سمیڈا ہے, AKRSP ہے, ایکسپورٹ پروموشن بیورو, اور جیولوجیکل سروے اینڈ مائننگ, یہ جو جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہ سب جو ہے یہ مل کے کام کر رہے ہیں اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اچھا, ایک اور کویشچن یہ دماغ میں آتا ہے, دیکھیں جس طرح یہ جو ایپسیا ہے نا, آل پاکستان کمرشل ایکسپورٹ ایسوسی ایشن, یہ جو ہے یہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یعنی کہ اس کی امپورٹنس ہے, کیونکہ یہ سب سے پہلے ان جو یہاں پہ ٹریڈرز آئے تھے انہوں نے پھر یہاں پہ اس کو سیٹ اپ کیا تھا تاکہ ان کو کچھ فیسیلیٹیشن مل سکے. دیکھیں ہم ایپسیا جس کو کہتے ہیں. ہاں, ایپسیا بالکل. دیکھیں ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں گے کیونکہ ہم مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے, اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم نے لوگوں کو سنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپسیا جو ہے ٹھیک ہے وہ اپنے لحاظ سے کام کر رہی ہے, لیکن پراپر یونین جیم اسٹون کا نہیں ہے. اچھا. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ایپسیا کے اندر جو ہے وہ ڈرائی فروٹس والا بھی ہے, میڈیسن والے بھی اس میں ہے. آج تو انہوں نے ایک سیکٹر جیم اسٹون کو دیا ہوا ہے, لیکن ایکسپرٹ لوگ اس میں زیادہ تر نہیں ہے جیم اسٹون کے حوالے سے, اور نہ پراپر یونین ہے. تو اس وجہ سے شاید جو ہے وہ جو میسج ہے وہ گورنمنٹ تک صحیح نہیں پہنچ رہی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک اور ہے نا پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی, ٹھیک ہے, یہ 2006 میں اسٹیبلش ہوئی, یہ گورنمنٹ اونڈ ہے, اور ابھی جو 2021 کی رپورٹ ہے ان لوگوں نے بہت سارے کام کیے ہیں, اس میں جو ہے ان لوگوں نے 395 ٹریننگ سیشنز کیے ہیں, اور وہ بھی یعنی کہ پاکستان کے مختلف جو میجر سٹیز ہیں ان میں, جس میں کراچی, لاہور, پشاور اور یہ جگہیں جو ہیں ان کی طرف ان لوگوں نے بہت سارے ٹریننگز کیے, اور بہت سارے ٹرینیز جو ہیں وہ یہاں سے یعنی کہ فائدہ اٹھا چکے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اس کمپنی کا انیشیٹو یہ بھی ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کرتے ہیں, جس طرح بینکاک, دبئی, ہانگ کانگ, جرمنی, US, انڈیا, اور پھر اس کے بعد جیم آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ان کے لیبز بھی ہیں, آن لائن پورٹلز بھی ہیں. تو یہ تو کام کر رہے ہیں, پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اس انڈسٹری میں کوئی کام نہیں ہو رہا؟ پاکستان جیمز یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اگر آپ چیک کر لیں تو ابھی یہ مرج ہو چکی ہے ٹھیوٹا میں, میرے خیال میں ابھی یہ کلوز ہو گئی ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے کہ اس کے آپ اکارڈنگ ٹو یو کہ اس کے 5 لیبز ہے ویل ایکوپڈ ہے, تو جتنے بھی ہے وہ سارے کلوز ہے. میں خود جو ہے وہ گلگت گیا ہوا تھا, وہاں پہ میں نے اس کی جو ہے وہ کٹنگ انڈسٹری یا ان کے لیب میں نے خود دیکھے کہ وہاں پہ تالے تھے اور گرد غبار سے بڑے پڑے تھے, اور وہاں کے لوگ کے مطابق کہ وہاں پہ کئی سالوں سے جو ہے وہ انہوں نے آن نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو
ایسے تو مطلب ڈاکومنٹیشن میں تو شاید یہ مطلب یہ باتیں کر رہے ہیں، حال تو یہ انہوں نے لوگوں کو ٹرین کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہاں لیکن یہ جو 2021 کی رپورٹ ہے ابھی پچھلے سال، لیکن یہ جو ہے اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ آپ چیک کر لیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایگزیبیشن اگر یہ کرے انٹرنیشنل ایگزیبیشن، تو انٹرنیشنل ایگزیبیشن ابھی نارملی ایفشیا ارینج کر رہی ہے ہر سال، یا تقریباً ابھی تو جو ہے وہ کافی عرصہ بعد ہو گیا، اور ابھی کمنگ میرے خیال میں اسلام آباد میں ابھی بھی آ رہا ہے، لیکن اگر یہ اب یہ کر رہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس لیبز ہے وغیرہ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے بالکل۔ اچھا، کام کیا ہوگا لیکن خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ ہاں خاطر خواہ۔ میں اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں، بعض لوگ یہ پتہ نہیں ہے کہ جم سٹونز کہاں جا رہے ہیں، بائر، اچھا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ بائر اس کا استعمال ہوتے جیولری میں، وہ بالکل جیولری تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ صحیح، میں کہتا ہوں کہ یہ بزنس ہمارے اس پشاور میں، اس پاکستان میں اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ جو یو کے میں جیولری شاپ، ابھی سرچ کرے گوگل پہ جیولری شاپ سرچ کرے، نیو یارک پہ سرچ کرے، آپ کو اس میں یہی پتھر مطلب نظر آئیں گے، وہ لگے ہوں گے اس پاکستان سے جا رہے ہیں۔ بالکل تو ہونا چاہیے کہ وہ شاپس پشاور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، جیولری کے شاپس ادھر ہی، آپ یہاں کے یوزرز میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے پاکستان کی جیولری میں کہ وہ روبی اینڈ ایمرل اینڈ مطلب کنزائٹس اینڈ ٹورملین کا یوز جو ہے وہ کرے مطلب اس جیولری۔ دیکھیں جس طرح ویسٹ ہے نا، ویسٹ میں پریشس سٹونز کے اوپر یا پھر سیمی پریشس سٹونز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں ہم لوگ پاگل ہیں گولڈ کے پیچھے کہ گولڈ کی جیولری ہر صورت میں ہونی چاہیے، ان لوگوں کو جو ہے تو وہ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب مجھے پتہ ہے پاکستان کے لوگ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بزنس ادھر ڈیولپ ہونا چاہیے، ہاں بالکل بالکل، ادھر شاپس بننے چاہیے، ادھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹریننگ سینٹرز میں اضافہ کرے، لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ بزنس یہ ہمارے اپنے نیچرل مائنڈ سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، ایک نیچرل چیز ہے، اس کا بزنس ہونا چاہیے پشاور میں، اسلام آباد میں، پورے ملک میں، کراچی میں اس کی انڈسٹری ہونے چاہیے، اور اس لیول پہ ہونے چاہیے جو آپ نے بتایا کہ مطلب اس نے ٹریننگ آرگنائزیشن، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس بزنس کے سامنے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑا بزنس ہے۔ آپ کو اس بزنس کا پتہ تب چلے گا تو آپ باہر جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، یو ایس اے جائیں گے، یورپ کنٹری میں جائیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اس بزنس کی لیول کیا ہے۔ اچھا دیکھیں آپ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں نا، آپ ٹریڈر ہی ہیں، تو دیکھیں جو ہم لوگ پتھر دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی پتھر ہوگا، اگر ہم لوگ اگزامپل لے لیں ٹرکوائز کا، ٹھیک ہے، دو مختلف شیپس میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کا کس طرح پتہ چلے گا؟ رنگ بھی ایک جیسا ہوگا، اس کی اپیرنس بھی ایک جیسی ہوگی، تو اس کا وہ پرائس کس طرح ڈٹرمنیشن ہوتی ہے؟ بنیادی چیز ہے سٹون کی کلیئرٹی، اچھا، پھر اس کی صفائی، اندر سٹون صاف، مطلب کوئی انکلوژن تو نہیں ہے، پشتوں میں کہتے ہیں جال وغیرہ، انکلوژن تو اس میں نہیں ہے، انکلوژن جال، جی انکلوژن اس میں جو ٹھیک ہے، انکلوژن تو اس میں نہیں ہے، اور سائز جتنے اس کا سائز بڑھے گا اور اس میں صفائی زیادہ ہوگی اور کلر اس کا اچھا ہوگا، اس کی پرائس بڑھے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تین چار بنیادی باتیں ہیں سٹون اس کو نارملی 4 C's بھی کہتے ہیں، 4 C's، کلر، کلیئرٹی، کیرٹ، کٹ، اور آج کل اس کے ساتھ ایک اور ہے کانفیڈنس۔ اچھا، اگر آپ کے مطلب ایک سٹون میں ساری خصوصیات موجود ہیں لیکن آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ لے نہیں سکتے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب آپ بھی ایک ٹرکوائز ہے، ٹرکوائز میں تو کلیئرٹی کی بات تو نہیں ہے کیونکہ وہ اوپیک سٹون ہے، اس میں کلر کی بات آ رہی ہے، اور سٹون پرائس ڈٹرمنیشن کس طرح کرتے ہیں، یہ مارکیٹ ایکسپیرینس کے تھرو آتا ہے۔ اچھا، کیونکہ جیم سٹون کی پرسنل ایک لمٹ ہے، ایک سٹون کی مطلب کوارٹز ہے، ٹورملین ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس کی مطلب پر کیرٹ، لیٹ سپوز ٹورملین ہے وہ $100 پر کیرٹ، $150 پر کیرٹ، $200، لیکن ایسا نہیں کہ یہ ٹورملین $1000 پر کیرٹ ہوگا، ایک لمٹ ہے، لیکن پھر بھی فکس پرائس نہیں ہے۔ لیٹ سپوز شاید میں $50 پر کیرٹ پہ لے لوں، یہ شاید وہی سٹون جو ہے وہ $200 پر کیرٹ پہ لے گا، تو فکس پرائس ڈٹرمنیشن جو ہے۔ لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ آپ جب چیز لیتے ہیں تو آپ کو اس پہ نیگیٹو کمنٹس بھی آتی ہے، آپ نے مہنگا لیا کیونکہ یہ اس کا کلر صحیح نہیں ہے، آپ نے اچھا ان ڈیٹیلز میں جائیں گے، میں ایک شارٹ بریک لیتی ہوں، ویورز ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔
جی ویلکم بیک ویورز. اور اس سے پہلے بلال ہمارے ساتھ پرائس ڈٹرمنیشن پہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر دو سملر سٹونز ہوں اور ایک ہی یعنی کہ اس کا لک بھی ایک جیسا ہو تو پھر اس میں وہ پرائسز کا ڈفرنس کس طریقے سے آتا ہے, اس کی ایکسپلینیشن وہ دے رہے تھے. جی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ایک سٹون ہے وہ دونوں سیم مطلب کوالٹیز کے ہے تو پرائس بھی سیم ہوگی. ہاں اس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کسٹمر ہے. لیٹ سپوز آج میرے پاس کسٹمر ہے تو وہی 50 کی چیز میں 100 روپے پہ لوں گا اور میں اس کو 200 روپے پہ بیچوں گا. اچھا. لیکن میرے پاس ابھی کسٹمر نہیں ہے تو وہی 50 روپے والا چیز ابھی میں 20 روپے بھی نہیں لے سکتا کیونکہ میرے پاس کسٹمر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوالٹی تو وہی ہے, کوالٹی سب کچھ ہوئی, لیکن میرے پاس کسٹمر نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ فکس پرائس نہیں ہوتی سٹون میں. صحیح ہے. ہاں فکس پرائس نہیں ہوتی کیونکہ اگر فکس پرائس ہوتی تو نہ کوئی نقصان کرتا اور نہ کوئی فائدہ کرتا. ٹھیک ہے. سب سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کٹ سٹون میں زیادہ کام کیا کرے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اگر نیو بندہ بھی اس مارکیٹ میں آتا ہے تو جو ایک مطلب اس کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں رف سٹون لے لوں اور وہاں سے کچھ اچھا کٹ نہ مل جائے تو شاید میری لاس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جو کٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بس یہ فنش چیز ہے. اب پرائس ڈٹرمنیشن جو ہے 50 ہے 100 ہے وہ آپ کے پہ دوست بھی ہوتے ہیں, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. اس میں سب سے ہم دو بات اس میں اکثر جب لیتے ہیں تو یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو علم ہونی چاہیے دو باتوں کی, خبر اینڈ نظر. اچھا. آپ کی مطلب آئی سائٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے. جب آپ لینے میں جو ہے آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے تو آپ کو پھر آسانی ہوگی پروفٹ لینے میں. تو یہ ایک چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. بلال بھائی کی بات کے ساتھ میں ایک پرائس کے حوالے سے بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح اس بھائی نے کہا کہ جب سٹونز کی پرائس تو بالکل فکس نہیں ہے. دنیا میں آپ گھڑی خرید لے, مطلب سونے کا بھی ڈیلی بیس پہ ریٹ نکلتا ہے, لیکن سٹونز کا کوئی ریٹ نہیں ہے. فکس پرائس بالکل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ہی مقدار میں اور ایک ہی شیپ میں وہ مطلب پہاڑوں سے نہیں نکلتی. اچھا. قدرتی چیز ہے. ٹھیک ہے. آج جس طرح سٹون نکلا کل پاسبل نہیں ہے کہ اسی طرح سٹون اسی طرح شیپ میں مجھے وہ سٹون مل جائے. بالکل پاسبل نہیں, یا اس کوالٹی کا ملے. اس کوالٹی کا ملے. تو ایک مطلب نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی ملتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ملے عام چیزوں کی طرح جتنی سپلائی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا پرائس بالکل جو ہے نا وہ فکس نہیں ہے. مجھے جب چاہیے ہوتا ہے اور مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں پھر مہنگوں داموں میں لوں گا. لیکن اگر مجھے نہیں چاہیے ہوتا ہے اور مطلب مارکیٹ سلو تو پھر اس کا مارکیٹ خود بخود ہی سلو ہو جاتا ہے. مارکیٹ اور لوگ بیس پر مطلب کا ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا. آپ آن لائن بزنس بھی کرتے ہیں. جی جی جی. تو ظاہر ہے آپ یہاں سے فنشڈ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا, اور ان کنٹریز کو سپلائی کر رہے ہیں. جی جی. تو ظاہر ہے آپ ویسٹرن کنٹریز کو سپلائی کرتے ہوں گے. جی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سی لیبارٹریز سے اس کی ایویلویشن کرتے ہیں, ٹیسٹنگ کرتے ہیں, کون سی لیبارٹریز یہاں پہ پشاور میں ریلائبل لیبارٹریز ہیں؟ پشاور میں گلیکسی لیبارٹری ہے اور مطلب میں خود ان سے کام کرواتا ہوں. اچھا. جو یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا. اور جو آپ بھیج رہے ہوتے ہیں باہر تو یعنی کہ وہاں کے کسٹمرز ان سے سیٹسفائیڈ ہیں, اس کا مطلب لیبارٹری اچھی کام کر رہی ہے. میں آپ کو ایک بات اور بھی بہت ساری میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں اپنے لیبارٹری کی. کہاں ہاں جم سٹون میں سب سے بنیادی چیز ہے ٹرسٹ کی. ٹھیک ہے. جب میں اور بلال بزنس کرتے ہیں منڈی میں بیٹھے ہیں تو اس کا مجھ پر ٹرسٹ ہوگا. اچھا. میں کہتا ہوں کہ یہ ٹورملین ہے تو بس یہ نہیں لے کے جائے گا سٹون کے, وہ چلے جائے لیبارٹری. اس کا مجھ پر ٹرسٹ ہوگا کہ یار یہ مطلب سالوں سے کام کر رہا ہے. تو نئے بندے کے لیے یہ کام کرنا اس وجہ سے مشکل ہوتا ہے کہ اس کے مطلب لوگوں کا اس پر بھروسہ نہیں ہوتا. ٹرسٹ کا بنیادی کردار ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ٹرسٹ کا کردار ہے. اس کے بعد پھر وہ جب ڈیمانڈ آتی ہے ہمارے پاس کسٹمر سے کہ آپ کائنڈلی ہمیں اسٹون کا سرٹیفکیٹ بنوا کے دے دیں مطلب فلاں لیبارٹری سے, تو پھر ہم بنواتے ہیں. اچھا. سب سے پہلے ادھر بھی ایک ٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے. ان کسٹمر کے ساتھ بھی ہمارا ایک ٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. کسٹمر کے ساتھ تو ٹرسٹ کا معاملہ. دیکھیں یہ گولڈ جیولرز جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ, تو وہاں پہ بھی تو لوگ اسی طرح آنکھیں بند کر کے وہاں پہ پیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک ڈبل چیک تو کسٹمر کر سکتا ہے کہ اس کو ایک سٹون ملا, فار ایگزامپل کسی نے فرسٹ ٹائم لے لیا اور اس نے سوچا کہ چلو میں اس کو لیبارٹری میں کم از کم ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ واقعی میں اس کی یہ پرائس ہے. ہوئے بھی ہے اس طرح اسکیمرز نے کیا بھی ہے. اس طرح بلال بھائی نے کہا کہ کانفیڈنس تو
بہت ضروری ہے. ہاں اسٹونس کے کاروبار میں کانفیڈنٹ رسک لینا ٹھیک وہ ہے. ضروری چیزیں تو بنیادی چیزیں تو کرنی پڑتی ہے. میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا, میں خود نمک منڈی میں لیب چلا رہا ہوں, ہمالیہ جیم ٹیسٹنگ لیب. اچھا ہم ہوتے ہیں گلیکسی جو لیب ہے وہ ہوتے ہیں. اس کی بات ٹھیک ہے کہ ٹرسٹ ہوتا ہے, اور یہ کاروبار ہر کاروبار میں ٹرسٹ نہ ہو تو کاروبار نہیں چلتا, وہ تو سارے کا بزنس کے لیے ایک جیسا ہے. لیکن اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ نارملی میں جو روزانہ چیک کرتا ہوں, ابھی بھی چیک ہو کے آیا ہوں, کہ اکثر لوگ لے کے آتے ہیں کہ یہ فلاں سٹون ہے, ذرا اس کو چیک کر لے. وہ جو دے رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے آئی سائڈ, لیکن جب ہم چیک کرتے ہیں تو سٹون دوسرا نکلتا ہے. اچھا سٹون دوسرا نکلتا ہے. اکثر کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیٹ سپوز آج کل جو مارکیٹ میں فراڈ دیکھے, ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ جہاں پہ جمالوجی نہیں ہوتی, جہاں پہ لیب نہیں ہوگی, وہ فراڈ کا اڈا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں, بعض لوگ جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا سٹون ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سٹون میں بہت زیادہ ویرائٹیز ہے, اور پھر کلر میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایک جیسے سٹون ہوتے ہیں, تو پھر بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سٹون ٹورملین ہے یا یہ ٹوپاز ہے. اچھا یہ ایمرلڈ ہے, یہ پیریڈوٹ ہے, یہ گرین گارنیٹ ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو پھر لیب میں آتے ہیں, وربلی ہم چیک کرتے ہیں 200 روپیز, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی لیٹ سپوز ٹورملین نہیں ہے, یہ ٹوپاز ہے, تو وہ نقصان سے بھی بچ گیا. کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے, آج کل جو نیا ایک گرین گلاس آیا ہے مارکیٹ میں, لوگ پیریڈوٹ کے وہ کہ اس کے اوپر امیٹیٹ کر کے بیچ رہے ہیں, جو ایک لاٹ ہوتا ہے. تو پھر بندے 2-3 سٹون ہمیں لے کے آتے ہیں, تو ہم چیک کر لیتے, تو بہت زیادہ لوگ جو ہے اس لیب کے ذریعے جو ہے نقصان سے بچ جاتے ہیں. ہاں بالکل. اس کے ساتھ ساتھ لیبس کا جو ابھی گورنمنٹ کے سائڈ سے تو ایسا مطلب نہیں ہے, پرائیویٹ لیبس ہم چلا رہے ہیں اپنی محنت پہ, لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ آن لائن لوگوں کو جاتا ہے. کیونکہ جتنے بھی فارن ہوتے ہیں, اسپیشلی یو ایس اے یا یورپ وغیرہ, یہ جب آپ سے سٹون لیتے تو آپ سے سرٹیفکیٹ منگواتے ہیں. بالکل بالکل. وہ سرٹیفکیٹ کے بغیر سٹون بالکل نہیں لیتے. بالکل بالکل. ہاں بعض اسپیسیمن ہوتے جو نیچرل لک میں ہوتے تو ان کو پتہ چلتا ہے, وہ کوئی ایشو نہیں. کٹ سٹون جو ہے وہ ان کے ساتھ سرٹیفکیٹ لازمی ہوتا ہے. تو سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ ان دونوں سمبیوٹک ٹائپ ریلیشن شپ ہے آن لائن سٹونز کا اور لیبس کا. اگر آن لائن کاروبار اچھا جا رہا ہے تو لیبس بھی اچھی جا رہی ہے. اچھا, لیبس کے ذریعے جب سٹون چیک کیا جاتا ہے اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آن لائن پھر سپلائی کیا جاتا ہے, تو اس کے کیا اسپیسیفیکیشنز ہوتے ہیں, کس کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ اس میں ویٹ کے بارے میں, ریٹ ڈیفینیٹلی ویٹ تو اس میں لکھا ہوتا ہے, ویٹ اس میں لکھا ہوتا ہے, اس میں کلر مینشن ہوتا ہے, کیونکہ آپ لیب والے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اگر انہیں تھوڑی سی کلر, کیونکہ کلر جو ویریشن ہے یہ انسان کی پرسنل ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. شاید مجھے ریڈ دیکھ رہا ہو, شاید آپ کو پینکش ریڈ دکھائی دے رہا ہوگا. تو اگر سرٹیفکیٹ میں کسی نے پینکش ریڈ کی جگہ صرف ریڈ لکھ لیا تو اس کے پرائس پہ کافی اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ویٹ, اس کی میئرمنٹ, ٹھیک ہے, یہ ساری اس میں ہوتی ہے. اور سب سے جو اس میں جو خاص ہوتا ہے وہ ریزلٹ کا ہوتا ہے. انڈیکس بھی ہوتا ہے, ریفریکٹیو انڈیکس اس میں ہوتا ہے, وہ شامل ہوتا ہے. اور وہ بعض لیب کرتے بھی, بعض لیب نہیں لکھتے اس میں سے, لیکن لاسٹ میں آتا ہے ریزلٹ. اچھا. تو سارا, اور اس کے ساتھ کمنٹ. ریزلٹ بعض جس طرح فار ایگزامپل سفائر ہے, ایمرلڈ روبی سفائر, وہ قیمتی پتھر ہوتے ہیں. تو ان تینوں کے لیے سب سے زیادہ سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ دھوکے کافی زیادہ ہوتے ہیں, فراڈ ہوتے ہیں. بالکل. تو اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سفائر لیٹ سپوز یہ نان ہیٹڈ ہے, تو جب ہم چیک کرتے ہیں جب وہ ہیٹ ہوتا ہے تو ہم پھر کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ نیچرل سفائر لیکن یہ ہیٹڈ ہے. ان ہیٹ کی لیٹ سپوز پرائس $200 ہے تو ہیٹڈ کے $150 آتی ہے. اچھا. پھر اس کے بعد ہیٹڈ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کلر انہینسمنٹ ہوتی ہے, اس سے کلر اچھا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو ایک نیچرلی اچھا کلر ہوتا ہے, ایک جب مطلب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اچھا آ جاتا ہے. تو نیچرلی جو ہے وہ زیادہ پھر میں نے یہ ہوتا ہے, جو ہیٹ ہوتا ہے وہ کلر پرماننٹ نہیں, بعض سٹون کی پرماننٹ ہوتی ہے ہیٹ. اچھا. ہاں پرماننٹ ہوتی ہے, کچھ پرماننٹ ہے کچھ نہیں ہے. کچھ پرماننٹ نہیں ہے, کچھ پرماننٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. یعنی کہ میں نے یہ اسپیسیفکیشنز کی بات اس لیے کی کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل کسٹمر ہے نا,
وہ ہر ڈیٹیل میں جانا پسند کرتا ہے تاکہ اس کو بالکل تسلی ہو جائے کہ ہم جو چیز خرید رہے ہیں وہ بالکل صحیح چیز ہے, وہ جینوئن ہے. بالکل. تبھی تو میں کہہ رہی ہوں, اب جس طرح آپ نے ابھی جو بات کی کہ کچھ لیبس جو ہیں وہ ریفریکٹیو انڈیکس کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں ریفریکٹیو انڈیکس بھی تو ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ جس کا اس میں اسپیسیفائی ہونا بہت ضروری ہے. لیکن تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں, تو پھر نہیں, وہ میں انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ نہیں کرتے. ان کے پاس ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, جس طرح کے رامن ہو گئی, اس کے ساتھ جو ہے مطلب XRF انسٹرومنٹ ہو گئی, تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ انسٹرومنٹ کروڑوں میں ہوتی ہے. ہمارے پاس تو مطلب وہ لاکھوں والے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو اتنا ایکسپینسو انسٹرومنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم پرسنل آبزرویشن جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور ہمارے جو وہاں کے لیبس جو ہوتے ہیں ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ لیبس ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک سرٹیفکیٹ کی جو ہے وہ $400-500 جو ہے وہ چارج کرتے. ہم تو یہاں پہ 1200, 1000, 900, تو اگر آپ وہ ڈالر میں کنورٹ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہر ایک لیب کا جو ہے اپنا ایک سرٹیفکیٹ کا پیٹرن ہوتا ہے, ڈیزائن ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ لاسٹ میں آتا ہے ریزلٹ پہ. ہاں, لیکن ایک بات ضروری ہے کہ لیبس کی جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ پرسنل اوپینین, سبجیکٹیو اوپینین پہ بیس ہوتا ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط اس طرح نہیں کہ ایک سٹون کا نام دوسرے سٹون کو دے دیا, نہیں, وہ نہیں. شاید ٹریٹمنٹ میں یہ ہیٹ ہے, نان ہیٹڈ, اس میں غلط ہو سکتا ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہوتی. ہاں, یہ چیز ہے. رضوان, آپ آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں اور آپ کون سا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, میں اور پیمنٹس کے لیے آپ کس طرح, کون سی سروس؟ میں اس کی طرف آتا ہوں, مطلب پروگرام میں بس مسائل بہت زیادہ ڈسکس ہو گئے. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ نہیں, کیونکہ آپ سے لوگ سیکھ رہے ہیں نا کہ اگر وہ لوگ بھی کچھ کرنا چاہیں تو کیسے کریں. لوگ بھی یہ سوچیں گے کہ اب اتنے مسائل بھی بزنس چل رہا ہے. ہاں, تو میرے خیال میں بہتری بھی بہت آئی ہے اس کاروبار میں. پازیٹیو سائن بھی ہے, کیونکہ مطلب پہلے میں خود کام کرتا ہوں ای بے پر, ٹھیک ہے, ای بے پر 2 سال پہلے ای بے کے لیے شرطی پے پال کی. جانتے ہو پے پال تو پاکستان میں بین بند نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو لوگ ای بے پر کام نہیں کر سکتے تھے. پاکستان کے لوگوں کے لیے ای بے پر کام کرنا بالکل پاسبل نہیں تھا, کیونکہ ان کے ساتھ شرط تھا پے پال کا. پے پال نہیں, ابھی 2 سال پہلے آئے پایونیر. ٹھیک ہے, پایونیر اب ایک ذریعہ ہے پیمنٹ کا, تو مطلب پایونیر کی ایگریمنٹ ہو رہی ہے ای بے کے ساتھ. اچھا, تو آپ پایونیر لنک کر سکتے ہیں ای بے کے ساتھ, اور وہ آپ مطلب آسانی سے بزنس کر سکتے ہیں. تو ایک پازیٹیو سائن ہے, لوگ آ سکتے ہیں, مطلب آسانی سے آپ کا مطلب ایک لیگل کام ہے, پیسہ بھی لیگلی آتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں, پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں. پایونیر آپ کے پاکستانی بینک اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے, اور ادھر ای بے کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے. تو پراپر تھرو چینل جو ہے نا وہ پیمنٹ ای بے پہ آتی ہے, ای بے سے پھر پایونیر ہے, پھر آتی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. بلال, دیکھیں جس طرح یہ گریڈنگ سکیلز میں نے دیکھے ہیں وہ AAA ہوتا ہے, AA, سنگل A ہوتا ہے. ان گریڈنگ سکیلز کو ذرا پلیز ذرا ڈیفائن کریں, ان کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں, اور یہاں پہ پاکستان میں کون سا گریڈنگ سکیل ہے دیکھیے جو یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ جو ہے گریڈنگ کلرڈ سٹون میں, کیونکہ ڈائمنڈ کا تو الگ سسٹم ہے, اور ڈائمنڈ جو ڈپلوما جتنا بھی ہوتا ہے وہ ایک الگ فیلڈ ہے ڈائمنڈ. ہم کلر سٹون میں بات کریں گے. کلر سٹون میں جو گریڈنگ ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا, بہت مشکل ہوتا ہے. جو باہر کے لیبز ہے وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ ساری جو ہے وہ فیسلٹیز ہوتی ہے جو گریڈنگ کرتے ہیں. نارملی لوگ جو ہے وہ صرف آن دا بیسس آف کلر وہ کرتے ہیں. رائل جس طرح ہم بلو کہتے ہیں, AAA, ڈی بلاک, یہ ٹینزانائٹ وغیرہ کے لیے لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ نارملی جب ہم کرتے ہیں تو ہم ایسا کچھ نہیں لکھتے, ہم صرف نارملی لکھتے ہیں بلو وغیرہ, کیونکہ یہ ٹریڈنگ ٹرمز ہے. اچھا, یہ ٹریڈنگ ٹرمز ہے, اور یہ اکثر ہم نے جو سنا ہے کہ اکثر لیب جو ہے وہ اگر نہیں بھی ہوتے تو وہ لکھ دیتے ہیں, کیونکہ اس سے سٹون کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن کلر سٹون میں جو ہے گریڈنگ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا, ہاں, فیسلٹیز ہو تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ گریڈنگز جو ہیں یہ زیادہ تر ڈائمنڈس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈائمنڈ کا الگ سسٹم ہے, اس کا بالکل الگ ہے, اور اس کا بالکل الگ سسٹم. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا بس بالکل سمپل سادہ سا ٹیکنیک ہے. ہاں, ہم تو سادہ کرتے ہیں, بلو ہے تو بلو, پھر کیونکہ لوگ پھر تنگ کرتے, پھر آپ کو کہتے ہیں اس میں مجھے رائل بلو لکھ دو, اس میں یہ لکھ دو, اس میں یہ لکھ دو. تو ہم نے بس اسپیسیفائی کیا کہ ہم یہی لکھیں گے,
باقی اگر آپ نے باہر سے کرنا ہو تو ایشو نہیں, کیونکہ یہاں پہ پھر لوگ آتے ہیں, پھر ان کا الگ ڈیمانڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز تو ہم پھر تو ان کے مطابق تو نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. ہاں تو اسی. اچھا دیکھیں, ایک تو یعنی کہ ٹریڈرز اسپیشلی یہ بھی کہتے ہیں, جو بزنس مین, جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, اور اسپیشلی جو مشینز ہیں, اس کے کٹنگ کے جو مشینز ہیں یا پھر شیپنگ کے مشینز جو بھی ہیں, وہ بہت زیادہ مشکل سے, یعنی کہ وہ بہت مہنگے ہیں, اور اگر اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری اگر چاہیے تو وہ صرف گورنمنٹ پرووائڈ کر سکتی ہے, اور ہمارے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو فینسی کٹنگ مشینز ہیں اس میں 60% لاس آف دا اسٹون بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اتنے کٹس ڈالے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسٹون کا سائز ریڈیوس ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو پر کیرٹ جو آپ لوگ چارج کر رہے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں. کیا اس وجہ سے بھی یہ مشینری استعمال نہیں ہوتی؟ مطلب ڈیمانڈ اس کی اب زیادہ ہے, جو فینسی کٹ ہے ابھی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, ادھر باہر ملکوں سے اور باہر جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کی طرف سے یہی ڈیمانڈ ہے. کیونکہ یہ فینسی جب کٹنگ ہوتی ہے اسٹونز کی تو یہ جیولری میں بہت مطلب خوبصورت نظر آتی ہے, بالکل, تو اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے بنسبت عام جو سادہ کٹنگ ہوتی ہے اس کی. اس میں بہتری بھی آئی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ بس مسائل ہے اور کچھ نہیں ہو رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ بہتری آئی ہے. لیکن ایکسپورٹ تو زیادہ تر سادہ کٹس میں ہو رہا ہے نا؟ دونوں میں ہو رہا ہے, دونوں میں ہو رہا ہے, جی بالکل دونوں میں, کیونکہ میں نے تو بلال یہی سنا ہے. دیکھیں ابھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ کٹنگ جو فیسٹنگ پہ ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ڈیمانڈز پہ آ رہی ہے, اس میں obviously اس میں جو ہے ویٹ لاس ہوتا ہے, لیکن اس میں بریلینس زیادہ آتی ہے. ہاں ہاں, اس میں جو بیوٹی ہے وہ زیادہ آتی ہے, خوبصورتی زیادہ آتی ہے یہاں کی. کیونکہ نارملی جب ہم سٹون بیچتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, کتنے کیرٹ کا ہے, ہم کہتے ہیں 5 کیرٹ. نارملی گولڈ کی کیرٹ کی بات میں نہیں کر رہا, وہ ایک الگ سسٹم ہوتا ہے. کیرٹ مین ویٹ, ہاں ٹھیک ہے, 1 گرام میں 5 کیرٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 کیرٹ ہے. تو صرف جتنے مطلب یہ بکتری کہتے ہیں ایمرلڈ روبی سفائر کو, اگر اس میں 5 کیرٹ کا سٹون ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. اچھا, تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویٹ کو بچانے کے لیے, ہاں ویٹ کو بچانے کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو پویلین جو بیک سائڈ ہے وہ بڑا چھوڑ دیتے ہیں, یا صحیح طرح اس کو فینش نہیں کر رہا, تاکہ میں جس کو بیچوں تو ان کو بڑا لگے, ویٹ میں زیادہ لگے. لیکن نارملی باہر کے لوگ اس طرح نہیں کرتے, وہ کہتے کہ مجھے کوالٹی چاہیے, ہاں, اور مجھے لک چاہیے, لک چاہیے, مجھے لک چاہیے. تو وہ جب جس طرح آپ وہاں وہ ڈیمانڈ کریں گے تو اس کے مطابق آپ چلیں گے. تو یہ ایک سین ہے. جب اسٹون کی بزنس میں اس کٹنگ کی اور اس مطلب فینسی کٹنگ کی بہت اہمیت ہے. ہاں بالکل, جو بھی آپ مطلب جو کوئی چیز آپ بیچتے ہیں تو مطلب چیز کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے, تو اس میں یہ بالکل ٹاپ پہ ہم ایڈ کرتے ہیں کہ یار میں یہ دانا بیچ رہا ہوں, اسٹون بیچ رہا ہوں, اس کی کٹنگ بہت خوبصورت ہے, تو یہ اس میں ایڈ ہوتی ہے, لیکن اس کی خوبی ہے. تو بائر سے اکثر کسٹمرز کا یہ گلا ہوتا ہے جب ای بے پر ہم کام کرتے, کہتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب ویٹ کا, جس طرح بلال بھائی نے کہا کہ مطلب یہ لوگ فکر کرتے ہیں ویٹ کا, اور اس ویٹ کی فکر کی وجہ سے جو ہے نا وہ سٹونز کی کٹنگ صحیح نہیں ہوتی, تو خراب کٹنگ ادھر بھیج دیتے ہیں, تو پھر وہ لوگ ادھر اس کو ریکٹ کرتے ہیں. تو یہ تو پھر ہم لوگوں کی اپنی غلطی ہوئی نا کہ ہم لوگ ویٹ بچا رہے ہیں اور ہم لوگ سادہ کٹس دے کر وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, یا پھر وہاں پہ ان لوگوں کو پسند ہی نہیں آتی. اور نارملی پھر وہاں پہ ریکٹ بھی ہو جاتی ہے, آپ کا مال وہاں پہ جا کے نا دوبارہ ریکٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے. یہی سین آج کل میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ انسٹیٹیوشنز کا اب بھی جو جتنا کردار رہا ہے, اسپیشلی یو ٹی پشاور, جیمس اینڈ جوڈی سینٹر آف ایکسلنس جو ہے, وہ جتنے لڑکے انہوں نے زیادہ آپ کو 60-70% ینگ جنریشن جتنے ان میں سے سارے اسٹوڈنٹس یو ٹی کے ہیں, ابھی جتنے وہ سارے اسٹوڈنٹ آن لائن کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو نالج ہے, اویئرنیس ہے ان کو کہ مطلب یہ سٹون کیا, اس کی پراپرٹیز کیا ہے, میں نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو ہے ٹھیوٹا میں انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی کر رہے ہیں, پاکستان GJP جو ہے وہ بھی کر رہی ہے. تو یہ 3-4 جو ہے انسٹیٹیوشن ہیں یہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے لڑکے جو ہے وہ فیسٹر پہ آ رہے, اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے ایڈوانس میں لوگ جو ہے وہ نام لکھ رہے ایڈمیشن کے لیے ایک سال پہلے, کیونکہ ان کے ریزرو سیٹ ہوتی ہے اور کم سیٹ ہوتی ہے. تو ابھی لوگ آ رہے فیسٹنگ سیکھنے کے لیے, لیکن یہاں پہ
پرابلم ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اگر گورنمنٹ اس کو حل کر لے. جب لیٹ سپوز لڑکا فارغ ہوتا ہے, وہ کٹنگ سیکھ جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا جب وہ اپلائی کرتا ہے یہاں پہ پبو میں ایک استاد ہے, ایک ٹیچر ہے, وہ بناتے ہیں جو ہے وہ مشین فیسٹنگ یونٹ بناتے ہیں, لیکن وہ پھر آپ کو دیتا ہے 1.5 سال 2 سال آپ کو مشین ڈیلیور کرنے میں. تو اسی دوران وہ جو انتھوزیازم ہوتی ہے, جو مطلب ایک ویژن شوق ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کا, ٹھیک ہے, یا تو دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا اگر گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کر لے, کٹنگ مشین وغیرہ, تو بہت زیادہ جو ہے وہ پہلے سے بہتری آئی ہے. مشینز جو ہیں وہ تو امپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے آن لائن, جو چھوٹی مشینز ہیں اس کو تو منگوایا جا سکتا ہے جس طرح ہم باقی چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک لڑکا اس پہ کام کر رہا ہے, نفیس نام ہے, وہ کر رہے, وہ ابھی چائنا سے لے کے آ رہے ہیں. میرے خیال میں شاید انہوں نے کچھ سیمپل کے طور پہ انہوں نے وہاں سے منگوائے بھی تھے, ابھی شاید پہنچ چکے ہوں گے, لیکن ابھی لوگ کر رہے ہیں اس پہ. میں ایسا نہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, گورنمنٹ ابھی جو ہے بہت کچھ کر رہی ہے, اسپیشلی کے پی ابھی جو اس کی ایک منرل پالیسی لے کے آ رہے ہیں. میرے خیال میں ابھی کرنٹ جو منرل پالیسی ہے اس میں مائننگ کی سائڈ بھی تھوڑا ٹچ کر لوں گا کہ سب سے پہلی بات تو کہ منرل پالیسی میں جو ہے جیم سٹون جو ہے ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے. اچھا, وہ جب منرل پالیسی ڈسکس کرتے ہیں تو وہ جیم سٹون کے طور پہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں, وہ منرل کے. اب منرل جیم سٹون ایک ہی چیز ہے, لیکن جیم سٹون کوانٹٹی میں تھوڑی کم ہوتی ہے, ریئر ہوتی ہے. اچھا, باقی منرلز جو ہے وہ جس طرح کے لیٹ سپوز ماربل, گرینائٹ, یہ سارے جو ہے یہ زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ مائننگ جو ہے ابھی کے پی میں یہ ہے کہ پہلے مینول ہوتی تھی, اچھا, لیز ہوتی تھی, لیزنگ ہوتی تھی, وہ مینول ہوتی تھی. تو لیٹ سپوز ایک بندہ آتا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ جگہ چاہیے لیز, تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ 2-3 دن بعد آ جائے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر آپ کا اپلیکیشن ہم جو ہے ایکسیپٹ کر لیں گے. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ اس کے اپنے بندے ہوتے تھے, وہ ڈائریکٹ ان کو فون لگاتے تھے یا کہتے تھے کہ آ جائے, اس پہ ڈائریکٹ اپلائی کر لے کیونکہ یہ جگہ یہی چیزیں موجود ہے. تو وہ بیچارہ جب آ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, اس پہ کسی اور نے آپ سے پہلے اپلائی کی تھی تو لہٰذا یہ آپ کا نہیں ہے. ابھی کے پی گورنمنٹ نے میرے خیال میں 2015 میں یہ انیشیٹو لیا, انیسا زیب طاہر خیری صاحبہ جو ہے انہوں نے میرے خیال میں انیشیٹو لیا تھا کہ انہوں نے یہ سسٹم کو آن لائن کر دیا. اچھا, تو ابھی ایک ٹوکن جنریٹ ہوتا ہے, جب بندہ اپلائی کر لیتا ہے تو اسی جگہ پہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا. تو ٹرانسپیرنسی, ہاں ٹرانسپیرنسی آ گئی سسٹم میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی کے پی مینل میں 2019 میں میرے خیال میں انہوں نے ایک چیز اس میں ڈالی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جے وی جن کو کہتے ہیں جوائنٹ وینچر, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لیٹ سپوز میرے پاس لیز ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں, آپ جو ہے اپنے لیے ایک بندہ ڈھونڈ لے جن کے پاس پیسے ہے, تو آپ جو ہے ایک ایگریمنٹ کر لے. وہ ایک ایگریمنٹ آپ جو ہے وہ مینل ڈپارٹمنٹ کو سینڈ کر دے تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ ایک مطلب ہے کہ وہ پش کر رہے سیکٹر کو کہ مطلب آپ مائننگ کر لے. مائننگ جب زیادہ ہوگی اویسلی آپ کی مطلب پروڈکشن زیادہ ہوگی, جب پروڈکشن زیادہ ہوگی تو آپ کا بزنس زیادہ ہوگا, جب آپ کا بزنس زیادہ ہوگا تو آپ کا ریونیو جنریشن زیادہ ہوگا. تو یہ اس کے ساتھ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ پشاور میں ایک جیم سٹون کی ایگزیبیشن ہوتی تھی پی سی ہوٹل میں, ٹھیک ہے, شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا. وہ لاسٹ ٹائم 2017 میں ہوئی تھی, لیکن میرے خیال میں 5-10-12 سال بعد وہ ہوئی تھی. میری عمر بہت کم تھی, ہمارے اپنے ایک سال ہوتا تھا اس مطلب جیم سٹون کی ایگزیبیشن ہوئی, تو اس ٹائم فارنرز آتے تھے. ٹھیک ہے, تو ابھی تو ظاہر حالات بھی اس کے بعد تھوڑے خراب ہو گئے, امن کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے پشاور میں پاسبل نہیں تھا, لیکن اس ٹائم فارنرز آتے تھے, اور اس وجہ سے ادھر اس پشاور میں اور اس کے پی میں ایک کاروبار ڈیولپ ہو گیا. اس کی مطلب پتہ چل گیا کے علاوہ لوکل کراؤڈ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. تو بدقسمتی سے وہ ایگزیبیشن ابھی نہیں ہو رہی. لاسٹ ٹائم 2017 میں ہوئی ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آئی تھنک میرے خیال میں کی تھی, لیکن ابھی مطلب 4-5 سال ہو گئے وہ نہیں. میرا خیال ہے کہ پی سی ہوٹل ہو یا دوسری جگہ ہو, پشاور میں ایک بڑی ایگزیبیشن ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ کرنی چاہیے کہ باہر سے فارنرز آ جائے, اس چیز پہ انٹرسٹ لے. اور دوسری بات یہ, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہتری آئی ہے, لیکن ہم ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں کہ جو پاسبل ہے, جو حکومت حل کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے. ان مسائل کا ہم ذکر کرتے ہیں. صحیح. اگر باہر سے فارنرز آ جائے اور ادھر اسپیشلی بات یہ ہے کہ اگر باہر سے انویسٹرز آ جائے اور اس چیز پہ انویسٹ کرے اور وہ سروے کرے اس مائنس کا جدھر بھی ہے تو اتنا یہ کاروبار بڑھ جائے گا, ڈیولپ ہو جائے گا کہ آپ کے کے پی کا اور آپ کے اس ملک کا ایک بھی نوجوان جو ہے نا وہ بے روزگار نہیں رہے گا. بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب کام ملے گا, مواقع ملے کام کرنے کے. ٹھیک. بلال دیکھیں یہ جو ڈائریکٹوریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جی جی, تو وہ جو ہے نا وہ بڑا کام کر رہی ہے. دیکھیں سائنٹیفک لٹریسی جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کر رہی ہے, پھر اس کے ساتھ سائنٹیفک ریسرچ پہ کام ہو رہا ہے, انوویشن پہ کام ہو رہا ہے, اور ابھی ان لوگوں نے کوئی 8 ایسی کی ایریاز ہیں جس کے اوپر ان لوگوں نے فوکس کیا ہوا ہے. یہ کون سی ایریاز ہیں؟ اس میں انہوں نے جو ٹاپک انہوں نے کیا ہے وہ اچھا جی شارٹلی بتا دیں پلیز. جیم سٹون سیکٹر ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فشریز ہے, اس میں ہنی بی ہے, اس میں مطلب ہربل پلانٹس ہے, اور آرکیالوجی سیکٹر ہے. یہ ساری سیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ ابھی یہ ٹیکنالوجی میں اپگریڈیشن لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں سے جو ہے وہ اگر اس پہ جیم سٹون سیکٹر پہ یہ 3 سیکٹر پہ کام کر لے تو اچھا ہے. جیم سٹون کٹنگ اینڈ بیڈز انڈسٹری اگر یہاں پہ لگا لے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر یہاں پہ سوفسٹیکیٹڈ لیب یہاں پہ یہ اس کو مطلب انیشیٹو اس کا لے لے. اور 3rd جو ہے آن لائن پلیٹ فارم, پراپر آن لائن پلیٹ فارم ہو لوگوں کے لیے, کیونکہ جو آن لائن بزنس ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نارملی, اور یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے انٹرویوز لیے ہیں اور جو آن لائن ٹریڈر ہیں ان کے ساتھ, نارملی نوک منڈی سے پر ویک آپ کا 5 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ کا جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مطلب صرف یہ کوریئر جو ہے وہ فیس جو ہے یہ لوگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ یہ آپ کے سارے سجیشنز ہیں. یہ سجیشن ہے بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا تھینک یو سو مچ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ویوز اینڈ میں یہ کہوں گی کہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. یہ ایک پبلک سروس میسج ہے جو ہم لوگ دینا چاہ رہے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے. ہم سب کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں تاکہ ملک میں امن کی فضا برقرار رہ سکے. یہ ہم سب پہ فرض ہے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.